एपिसोड 44। इस तमाम कार्रवाई में दिन निकल आया। रेडियो राब्ते पर पुलिस तलब कर ली गई थी। पुलिस आई तो कैप्टन रॉश और उसके तमाम साथियों को हथकड़ियां पहना कर ले गई। लेफ्टिनेंट और बहरिया का दीगर अमला जहाज पर ही मौजूद रहा। मैं और मरियम कलेक्टर ऑफ कस्टम के साथ लॉन्च में बैठकर उसके दफ्तर आ गए। कलेक्टर हमारे सामने बिछा जा रहा था और बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि हमने मंशियात की स्मगलिंग के एक बहुत बड़े केस की इत्तला दी। लंच हमने कलेक्टर के साथ किया। उसके बाद हमें मेक्सिको के 5 स्टार होटल में पहुंचा दिए गए, जिसके अखराजात हुकूमत ने बर्दाश्त किए। अखबार नवीस तो खबर की बू सूंघते फिरते हैं। चनाचे होटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद अखबारी रिपोर्टर्स और प्रेस फोटोग्राफर्स ने हम पर धावा बोल दिया। उनमें आम पब्लिक भी शामिल थी। रश इतना बड़ा कि इंतजाम के लिए पुलिस तलब कर ली गई। गर्ज अगली सुबह के अखबारात ने इस खबर को शह सुर्खियों के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया। हमारी तस्वीर भी शाया की गई। आवाम के हर तबके में इस कारनामे की धूम थी। उसी शाम मेक्सिको सिटी के मेयर ने हमारे एजाज में इशाइया दिया, जिसमें शहर की सरकर्दा शख्सियात और आला हुक्काम शरीक हुए। हम दोनों का सबसे तारुफ कराया गया और इस कदर दादो तहसीन वसूल हुई कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। शाम के बाद एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मेयर ने हमारी खूब तारीफ की और फिर आखिर में बोला, मिस्टर सिकंदर और खातून मरियम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी हुकूमत ने इन हौसलामंद लोगों को 10-10 हज़ार डॉलर्स और एजाजी इसनाद देने का फैसला किया है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इससे कबूल कर लें। तालियों की गूंज में हम दोनों ने अपने लिफाफे वसूल किए, जिनमें 10-10 हज़ार डॉलर के चेक और तारीफ़ इसनाद थी। उस तकरीब में बरतानवी सफ़ीर को बतौर ख़ास मदऊ किया गया था, क्योंकि 10 मिलियन डॉलर का मामला बराह रास्त हुकूमत बरतानिया से ताल्लुक़ रखता था। बरतानवी सफ़ीर से इससे कबल भी मुलाकात हो चुकी थी। रकम की बाजियाबी की इत्तला मिलते उसने मुतल्लिका हुकाम से रब्ता कायम किया था और 10 मिलियन डॉलर की रकम हमारी मौजूदगी में उसके हवाले कर दी गई थी। तकरीर के अख्ताम पर सफ़ीर ने हमसे दोबारा मुलाकात की और मुझसे पुरजोश मुसाफा किया और मरियम से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। बाद अज़ा वो कहने लगा, मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप लोग मैक्सिको वालों का शुक्रिया और मुबारकबाद वसूल कर चुके। अब मेरी बारी है। मैं अपनी हुकूमत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर हाईजैकरों का ताक़ुब किया और उनसे रकम हासिल करने में कामयाब हो गए। मैंने ज़िमन में लंदन से रब्ता कायम कर रखा है और हुक्काम बाला को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया है। मेरी हुकूमत ने आपसे बरतानिया आने की दरख्वास्त की है। मुझे उम्मीद है आप हमारी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करेंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सीटें बुक हो चुकी हैं। कल रवानगी है। मरियम ने मेरी जानिब शौक नज़रों से देखा, जैसे कह रही हो कि ये मुफ्त की शोहरत और नेक नामी खूब मिली। बात भी ठीक थी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना हमने इस ख्याल से हाईजैकर्स का ताक़ुब किया था कि उनसे रकम छीनकर हुकूमत बरतानिया के हवाले कर देंगे। बहरहाल, इस सबब जो शोहरत और नेकनामी हमें मिली थी, वो 10 मिलियन डॉलर तो क्या, 10 लाख मिलियन डॉलर से भी कहीं ज़्यादा बरतर व अफजल थी। अभी हम कुछ दिन मैक्सिको में रहना चाहते थे। मैंने कहा, हमने यहाँ भी कुछ नहीं देखा। लंदन वाले भी आपके बेजानी से मुंतज़िर हैं और वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, मैक्सिको से कहीं ज़्यादा। मैंने मरियम की तरफ देखा। उसकी आंखों में रजामंदी थी। चनाचे मैंने बरतानवी सफ़ीर से कहा, जनाब, आपकी हुकूमत ने जिस खुलूस और मोहब्बत से हमें दावत दी है, उसे हम रद्द नहीं कर सकते। इंग्लैंड जाकर हमें बेहद मुसरत होगी। हम रवानगी के लिए तैयार हैं। अगले रोज़ एयरपोर्ट पर मैक्सिको के आला हुकाम और बरतानवी सफारतकार मौजूद थे। हमें नहायत पुरजोश तरीके से रुखसत किया गया। जहाज़ के दरवाजे पर पहुंचने तक लोग हाथ हिला हिलाकर हमें अलविदा कहते रहे। हमारी सीटें स्पेशल क्लास में थी। कुछ देर के बाद एक खातून की सुरीली आवाज़ में तैयारे की रवानगी का ऐलान हुआ और ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग फ़िज़ा के दोष पर आज़म लंदन हुआ। हमने इस मुहिम में क्या खोया और क्या पाया, ये बात तो अलग रही, लेकिन मुझे इस बात का बहुत रंज है कि कैप्टन ने नक्शे के पुर्जे पुर्जे कर दिए। मरियम कहने लगी, गोली मारो नक्शे को। वो मौजूद होता तो उसकी वजह से नामालूम और कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती। खैर, मैं तो सो रहा हूँ। तुम भी चाहो तो सो जाओ, सफ़र बहुत लंबा है। दफतन मेरी नज़र बराबर वाली सीट पर गई और मैं चौंक पड़ा। बिलाशुबा वो रावण ही था जो गज़बनाक नज़रों से हमारी तरफ देख रहा था। मरियम भी रावण को देख चुकी थी। उसे जहाज़ में पाकर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो मुलाकात अमर इत्तेफाक़िया पर मबनी थी या रावण हमें तलाश करता फिर रहा था और मैक्सिको में हमारी मौजूदगी की इत्तला मिलते ही वहाँ पहुँच गया था। वो मेरे दूसरी साइड पर ही बैठा था और अभी तक कहर आलूद नज़रों से हमें घूर रहा था। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, उसने यूं सरगोशी की जैसे कच्चा ही चबाने लगा। कब? बकवास मत करो, रावण ने कहा। तुम ही ने बात शुरू की थी। तुम रावण को धोखा देकर बच नहीं सकते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शट अप। नक्शा कहाँ है? कौन सा नक्शा? हीरो की कान का नक्शा। नक्शा कैप्टन रोश ने फाड़ दिया था। कौन कैप्टन रोश? मंशियात का एक बहुत बड़ा स्मगलर।
کیا تم نے میکسیکو کے اخبارات نہیں پڑھے؟ اوہ، میں سمجھ گیا، مگر تم نے کیپٹن کو کیوں پکڑوایا؟ ہم تمہیں بھی پکڑوا دیں گے، نسلی شاطر معلوم ہوتے ہو۔ شاید تم نے زندگی میں یہی بات سچ بولی ہے۔ کیا مطلب؟ تم ہم سے دوستی کر لو، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ گڈ۔ اس کے ساتھ ایک کام یہ بھی کرنا کہ کھال میں بھس بھروا کر بمبئی کے میوزیم میں رکھوا دینا۔ لنڈن میں میرے بہت آدمی ہیں، تم وہاں زیادہ عرصے تک زندگی کی سانسیں نہیں لے سکو گے۔ ہم بھی اس پاپی دنیا سے تنگ آ گئے ہیں، یہ کام ذرا جلدی کروا دینا۔ راون نے شاید ایسے گستاخانہ کلمات کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر طیارے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کوئی حرکت کرتا تو میں بھی اس سے نمٹنے کو تیار تھا۔ کیا بک رہا ہے یہ؟ مریم نے پوچھا۔ گولی مارنے کی بات کر رہا ہے۔ کسے؟ ہمیں؟ تو اور کیا، خود کو مارے گا؟ کچھ اور بھی تو کہہ رہا تھا۔ نقشہ مانگ رہا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ حقیقت بتا دی میں نے اسے۔ اس سے تو نمٹنا ہی پڑے گا۔ لندن پہنچ کر اس سور کو مزہ چکھائیں گے۔ مریم نے شفاق لہجے میں سرگوشی کی۔ لندن ایئرپورٹ پر ہماری پیشوائی کے لیے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ راون ہمارے پیچھے تھا، اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ دراصل چند قدم کے فاصلے پر 4 ایسے افراد موجود تھے جو لباس اور اپنی حرکات و سکنات سے خفیہ پولیس کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ غالباً ان کا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تھا۔ راون کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ کیا مطلب؟ راون نے درش لہجے میں کہا۔ مطلب سمجھانے کے لیے انہوں نے راون کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ پھر ان میں سے ایک نے، جو غالباً ان کا افسر تھا، نرم لہجے میں راون سے کہا، تمہیں منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ خس کم جہاں پاک، وہ احمق خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مریم آہستہ سے بولی، لندن میں ہماری جو پذیرائی ہوئی اور جو عزت اور شہرت ملی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بات بھی کچھ ایسی تھی۔ حکومت برطانیہ جن ہائی جیکرز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی اور بے دست و پا ہو کر رہ گئی تھی، ہم نے ان میں سے ایک کو نہ صرف مار ڈالا بلکہ رقم بھی برآمد کر لی۔ ہمیں ایک خوبصورت فلیٹ میں ٹھہرایا گیا جہاں آرائش و سہولت کی ہر چیز مہیا تھی۔ لندن میں بھی اخبار والے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انٹرویوز اور تصاویر اتارنے کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن کے اخبارات ہماری تصاویر اور تبصروں وغیرہ سے بھرے پڑے تھے۔ میکسیکو کی طرح ہمارے اعزاز میں سرکاری سطح پر ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا، جہاں ہمارے اس کارنامے کو دل کھول کر سراہا گیا۔ لندن انتظامیہ نے بھی میکسیکو والوں کی طرح اعزازی اسناد اور نقد رقم پیش کی۔ لندن میں اگر کوئی چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی تھی تو وہ جوزفین تھی۔ موسم بہار کے معطر جھونکوں کی طرح تر و تازہ اور حسن و رعنائی کا ایسا شاہکار کہ آدمی اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش کو دل کی سب سے بڑی آرزو بنا ڈالے۔ جوزفین سے میری ملاقات ایرو کلب میں ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت بلی کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے پورے ہال میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ میں نے بلی کو پکڑنے میں اس کی مدد کی۔ جوزفین نے میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور رقص کیا۔ مریم اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں تھی، تاہم مجھے احساس تھا کہ وہ جوزفین کے ساتھ میرے تعلقات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ کلارا کے معاملے میں بھی اس نے یہی کیا تھا اور میری کڑی نگرانی کرتی رہی تھی۔ اس وقت رقص کے دوران بھی مریم کا خیال میرے ذہن پر کسی آصف کی طرح چھایا رہا۔ اس کی ہدایت تھی کہ کسی مہم کے دوران عورت سے دور ہی رہوں، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ یہ ہوا کی بیٹی آدم کے بیٹے کی اتنی بڑی کمزوری ہے کہ بس کچھ نہ پوچھے۔ وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے مریم کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا اور جوزفین کی زلف گراگیر میں الجھ کے رہ گیا۔ یہ بات کفران نعمت کے مترادف تھی کہ میں لندن میں رہوں اور سیر و تفریح سے گریز کروں۔ یوں بھی اب مجھے مریم کی ہدایات کی ضرورت نہیں تھی۔ میں سیانہ ہو گیا تھا اور اچھے برے کی تمیز بخوبی رکھتا تھا، بلکہ اب تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ان ہدایات میں مریم کی ذاتی اغراض کا دخل ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی اور کی جانب متوجہ ہوں اور اسے نظر انداز کر دوں۔ کہاں کے ہو تم؟ اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ رقص کے دوران جوزفین نے پوچھا۔ ایشیائی ہوں اور سکندر نام ہے میرا۔ ایشیائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر سب نہیں۔ بعض بہت کالے کلوٹے اور بے ڈھنگے ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنے قوم کی سفیدی پر بہت ناز ہے۔ ہاں، سفیدی روشنی کی علامت ہے اور سیاہی تاریکی کی۔ مگر سیاہی کے بغیر سفیدی کی پہچان مشکل ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سیاہی سفیدی کے وجود کا احساس دلاتی ہے، سیاہی کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دن کی تیز روشنی کے بعد رات کی ٹھنڈک اور سیاہی کتنی فرد بخش معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ شاید تم نے فلسفہ پڑھ رکھا ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ فلسفی ہے۔ میں نے تو ایک عام سی بات کہی ہے۔ رقص کا پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو ہم اپنی میز پر آ گئے۔ اسے بڑی حیرت تھی کہ میں شراب نہیں پیتا۔ بہرحال اس کے اصرار پر میں نے سافٹ ڈرنک میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا۔ دوسرے راؤنڈ کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو ہم فلور پر نہیں گئے۔ جوزفین بڑی شوق، ہنسمکھ اور دل فریب انداز میں گفتگو کرنے والی لڑکی تھی۔
میں اس کی گفتگو کے سحر میں کھوسا گیا. وہ بھی میری ذات میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی. غرض پہلی ہی ملاقات میں ہمارے درمیان برسوں کی شناسائی پیدا ہو گئی تھی. وہ کچھ زیادہ ہی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. دوسرے دن کلب میں ملنے کا وعدہ کر کے وہ چلی گئی اور میں نے اپنی رہائش گاہ کا رخ کیا. وہاں مریم میری منتظر تھی. مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، وہ لڑکی شاید تمہیں بہت زیادہ پسند آ گئی ہے. کون لڑکی؟ مجھے اس کا نام معلوم نہیں. اوہ، تم جوزفین کی بات کری ہو؟ یہی نام ہوگا اس کا. واقعی وہ خوبصورت ہے، مگر یہ خوبصورت لڑکیاں خطرناک بھی ہوتی ہیں. دیکھو ڈارلنگ، اگر ہم ہر ایک کو مشکوک سمجھنے لگے نا تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہاں لندن میں ہمیں کس سے خطرہ ہے؟ کیپٹن روش جیل میں پڑا ہے، راون بھی ایئرپورٹ پر ہی دھڑ لیا گیا. زیادہ خطرہ راون سے تھا اور وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے. کچھ بھی صحیح، ہمیں بہر صورت ہوشیار رہنا ہوگا. مریم تحکمانہ انداز میں بولی، یو مین کہ میں جوزفین سے تعلق ختم کر لوں؟ تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا. دیکھو مریم، میں نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی. میں تمہارا محکوم نہیں ہوں، ہم پارٹنر ہیں. اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے وقف ہو کر رہ جاؤں، کسی دوسری عورت سے ربط و ضبط نہ رکھوں، تو میں اس سلسلے میں مجبور ہوں. میں اپنی آزادی کو مجروح نہیں کر سکتا. اچھا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سفید چھت کو گھورنے لگی. وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی میرے کمرے سے نکل گئی. مجھے اپنے رویے پر افسوس ہوا. واقعی میں نے سخت باتیں کہہ ڈالی تھی. خیال آیا ابھی جا کر اپنے رویے کی معافی مانگ لوں، لیکن پھر سوچا مریم ایک ضدی عورت ہے، صبح اٹھ کر بات کروں گا. اگلی صبح میں 10 بجے تک سوتا رہا. بیدار ہوا تو حسب عادت 15 منٹ تک بستر پر پڑا رہا. میری عادت رہی کہ صبح کو آنکھ کھلنے کے بعد گزشتہ روز پیش آنے والے واقعات کا جائزہ اور نئے دن کے لیے لاہ عمل مرتب کرتا ہوں. گزشتہ دن کے واقعات میں جوزفین سے ملاقات نہایت خوشگوار محسوس ہوئی. ایک بات کا دکھ بھی تھا، مریم سے جو ہلکی سی جھڑپ ہو گئی تھی اس نے شاید اس کا بہت زیادہ اثر لیا تھا. آج کے دن میرے پاس 2 ہی کام تھے، مریم کے پاس جا کر اس سے اپنے رویے پر اظہار افسوس کرنا اور شام کو کلب میں حسب وعدہ جوزفین سے ملاقات. اس کے علاوہ کوئی اخباری رپورٹر آ گیا تو اس کو بھگتانا. بستر سے اٹھ کر میں سب سے پہلے مریم کے دروازے پر گیا. میں نے دستک دی مگر کوئی جواب نہیں ملا. البتہ دروازہ کھلا ہوا تھا. میں اندر داخل ہو گیا. مریم کمرے میں نہیں تھی. میں نے سوچا ممکن ہے کسی کام سے باہر چلی گئی ہو. میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا. شیو اور غسل سے فارغ ہو کر ناشتہ منگوایا. اس کے بعد اخبارات کا مطالعہ کرنے بیٹھ گیا. کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ٹائمز کا نمائندہ پہنچ گیا. میں نے کہا، بھائی آپ 2 روز قبل ہی تو طویل انٹرویو کر کے گئے تھے، اب کیا باقی رہ گیا؟ سر، کچھ پہلو تشنا ہے، میں ان کی وضاحت چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. ان صاحب کے تشنگی دور کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے. میں آج تک حیران ہوں کہ یہ باہر والے ذرا ذرا سی بات کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں. کئی گھنٹے کی سمع خراشی کے بعد بھی جب اس کی تشنگی دور نہ ہوئی تو مجھ سے فارغ ہو کر بولا، میڈم کہاں ہیں؟ کون میڈم؟ میرا مطلب ہے میڈم مریم. میں ان سے بھی چند سوالات کرنا چاہتا تھا. وہ موجود نہیں ہے، آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا. مریم سپہر تک واپس نہ آئی تو مجھے فکر لاحق ہو گئی. خیال یہی تھا کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہے. مجھے اپنی غلطی کا زیادہ شدید احساس ہونے لگا، مگر سوال یہ تھا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں. مریم شام تک واپس نہیں آئی تو میں اور زیادہ فکر مند ہو گیا. اسی وقت فون کی گھنٹی بجی. میں نے لپک کر فون اٹھایا کہ شاید مریم کا فون ہو، مگر دوسری جانب جوزفین تھی. ہنی، تم ابھی تک پہنچے نہیں؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کری ہوں. میں نکل ہی رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا. میں بھی پہنچ رہا ہوں. فون بند کر کے میں نے لباس تبدیل کیا اور گیراج سے کار نکال کر کلب کی طرف روانہ ہو گیا. جوزفین مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی. فر کے کوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. آج تو قیامت بن کر آئی ہو، جو دیکھے گا دل تھام کر رہ جائے گا. تم مرد لوگ جھوٹی تعریفیں کر کے عورت کو مسخر کر لیتے ہو، اور تم عورتیں جھوٹی تعریف سن کر مسخر ہو جاتی ہو. جوزفین ہنس پڑی. ہم بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے، پھر بال روم کی گیلری میں چلے گئے جہاں ہمارے لیے پہلے سے میز مختص تھی. پہلا راؤنڈ شروع ہوا تو ہم بھی فلور پر چلے گئے. جوزفین رقص کے دوران مسلسل پیتی رہی. اس نے مجھ سے بھی اصرار کیا مگر میں نے گزشتہ روز کی طرح سافٹ ڈرنک پر اکتفا کیا. جوزفین پیک پر پیک چڑھاتی رہی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور قدم لڑکھڑا رہے تھے. وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہوئی جا رہی تھی. شراب نے پوری طرح اپنا رنگ جما لیا تھا. رات کے 12 بجے ہم کلب سے رخصت ہوئے تو جوزفین نشے میں دھت تھی. قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے. اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ہم پارکنگ شیڈ میں پہنچے تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہنے لگی، ڈارلنگ مجھے گھر پہنچا دو، میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گی. مگر تم نے اتنی پی کیوں لی؟
کچھ زیادہ تو نہیں پی، آج نشہ ویسے زیادہ ہی ہو گیا، شاید تمہارے قرب کی وجہ سے۔ میں سہارا دے کر اسے کار تک لایا۔ وہ خود ہی دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں بھی بونٹ کی جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچا اور اگنیشن میں چابی لگاتے ہوئے پوچھا، کہاں چلوں؟ 42 براؤننگ اسٹریٹ۔ تم چلو، میں راستہ بتاتی رہوں گی، اتنا ہوش ہے مجھے۔ میں کار سڑک پر لے آیا، وہ راستہ بتاتی رہی اور تقریباً 20 منٹ بعد ہم ایک دیدہ زیب عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ میں نے کار پورٹیکو میں روک دی، پھر جوسفین کو سہارا دے کر صدر دروازے تک لے گیا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی جوسفین نے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کمرے تک چھوڑنے نہیں چاہو گے؟ میں نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک دعوت تھی، پیغام تھا، التجا تھی، اور میں اس کی التجا کو رد نہیں کر سکا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کوریڈور میں چند قدم چل کر اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہی ہے ڈارلنگ، یہی ہے میرا کمرہ۔ میں جوسفین کو لے کر اندر داخل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے مجھے یوں لگا جیسے نادانستگی میں دہکتے ہوئے کوئلوں پر پاؤں رکھ چکا ہوں۔ جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین بھی تھا اور تفکر انگیز بھی۔ اس کمرے کو بیڈ روم بھی ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس میں 4 آدمی موجود تھے، 3 کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور ایک شخص کمرے کے وسط میں کرسی پر بیٹھا تھا، اور ریوالور والے بالترتیب اس کے دائیں بائیں اور پیچھے کھڑے تھے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص مجھے خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ راون تھا۔ راون کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ایئرپورٹ پر اسے میرے سامنے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ اسے جیل بھیج دیا گیا ہے، مگر اس وقت وہ کمرے کے وسط میں بیٹھا حقارت آمیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کہو، کیسے ہو؟ میں خاموش رہا۔ راون کو دھوکہ دے کر کوئی شخص نہیں بچ سکتا، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اگرچہ راون کو غیر متوقع طور پر کمرے میں دیکھ کر میں ذرا گھبرا گیا تھا، لیکن میں نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ کیا تم جیل سے بھاگ کر آئے ہو؟ بھاگنے کا کام بزدلوں اور بھگوڑوں کا ہوتا ہے۔ میں گزشتہ روز ضمانت پر رہا ہو کر آیا ہوں، مگر جرم سنگین تھا، یہی کہنا چاہتا ہوں نا شاید۔ مگر راون کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میری ضمانت کے لیے وزیر اعظم ہند کی جانب سے بھی سفارش کی جا سکتی ہے۔ واقعی بڑی اونچی چیز ہو تم تو، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ حکومت۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ میں لاپرواہی سے جوسفین کی طرف دیکھنے لگا، جو اب بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ نہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور نہ ہی وہ نشے میں دھت لگ رہی تھی، بلکہ ایک جانب کھڑی لاتعلقی سے اپنا میک اپ درست کری تھی۔ ہیلو روزی، راون نے جوسفین کو مخاطب کیا۔ واقعی تم نے کمال کر دیا، لاجواب اداکاری کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ تمہارا معاوضہ، شاید ان 2 دنوں میں تمہارا کوئی گاہک اس رقم کا چوتھائی بھی نہ دیتا۔ جوسفین نے، جس کا اصل نام روزی تھا، قہقہا مار کر رقم پرس میں رکھ لی۔ اب میں بھی معاملے کی نوعیت کو سمجھ چکا تھا۔ اس حسین روزی نے میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، ورنہ میں اتنی آسانی سے راون کے جال میں نہ پھنستا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر مریم کے الفاظ کی صداقت کا یقین کرنا پڑا۔ سفر اور مہم کے دوران اس نے عورت سے دور رہنے کی جو ہدایت کی تھی، بلا شبہ اس میں بڑی حکمت اور دانائی تھی۔ اگر میں 3 پستولوں کی زد میں نہ ہوتا تو اس قطامہ کو اس کی ریاکاری کا ایسا مزہ چکھاتا کہ کافی دنوں تک کسی گاہک کے قابل نہ رہتی۔ میں پہلے اس سے خار کھا رہا تھا کہ چڑیل نے جلتی پر تیل کا کام یوں کیا کہ میری جانب بڑے شوق انداز میں ہاتھ اٹھا کر گڈ بائے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اب بتاؤ، نقشہ کہاں ہے؟ راون میرے نزدیک آ گیا۔ نقشے کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کیپٹن روشنا سے پھاڑ ڈالا ہے۔ راون میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، جیسے سچ یا جھوٹ کا سراغ لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا یا چھوڑ دوں گا۔ تم نے اور اس عورت نے میرے ساتھ زبردست دھوکہ کیا ہے۔ میرے آدمی اس عورت کو بھی تلاش کر رہے ہیں یا تلاش کر چکے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد وہ بھی یہاں پہنچ جائے۔ میں تمہیں اذیت ناک سزا دوں گا۔ تم دونوں کو ایک ہی خنجر دیا جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کو گھائل کرو گے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر دم توڑ دو گے۔ حکم عدولی کی صورت میں ہنٹر پڑیں گے۔ اچانک مجھے مریم کا خیال آیا۔ وہ صبح سے شام تک گھر نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ راون کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہو اور اس کے کہنے کے مطابق کچھ دیر بعد یہاں پہنچنے والی ہو۔ میں اس تصور سے ہی کانپ اٹھا کہ ہم دونوں خنجر سے ایک دوسرے کو اذیت ناک زخم لگا رہے ہوں گے اور راون ہماری بے بسی اور اذیت پر قہقہ لگائے گا۔ دفتن دروازہ پرشور آوازوں کے ساتھ کھلا اور ایک شخص آندھی طوفان کی طرح اندر گھسا۔ باس، باس، پولیس آ گئی ہے، عمارت کو گھیر لیا گیا ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ پولیس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے باس، ہم خطرے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پولیس سے نمٹ لوں گا، لیکن پہلے اس سے اپنے ہاتھ سے ختم کر دوں۔
یہ کہہ کر اس نے قریب کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ سے ریوالور لیا اور مجھ پر تان لیا۔ دوسرے لمحے دھماکہ ہوا، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ گولی میرے جسم کے کس حصے پر لگی ہے۔ نہ گولی لگنے کی تکلیف ہو رہی تھی۔ دوسری جانب راون کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ راون اپنی کلائی پکڑے فرش پر بیٹھا تھا، جس سے خون نکل کر فرش کو سرخ کر رہا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ یہ عجیب و غریب بات تھی۔ اس کے ساتھی ہاتھ اٹھائے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ دروازے پر کئی پولیس آفیسرز موجود تھے جن کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ گولی بھی انہی میں سے ایک نے چلائی تھی اور مجھ پر فائر ہونے سے پہلے ہی راون کو زخمی کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ تعجب خیز اور باعث مسرت امر یہ تھا کہ پولیس افسران کے پہلو میں مریم بھی موجود تھی۔ اس روز مریم کی صلاحیتوں اور دور اندیشی کا مجھے اثر نو اعتراف کرنا پڑا اور یوں لگا جیسے میں اس کے زیر سایہ ہوں۔ ظاہر ہے مریم پولیس کو لے کر آئی تھی اور اگر وہ اس نازک موقع پر نہ آ جاتی تو میرے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ راون کے نزدیک 2-4 آدمیوں کو قتل کر دینا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کچھ چیونٹیاں پیروں تلے کچل جائیں۔ یہی ہے وہ؟ ایک آفیسر نے راون کی طرف اشارہ کر کے مریم سے پوچھا۔ جی ہاں، یہی ہے۔ اس کا نام راون ہے۔ یہ ہندوستان سے ہمارا تعاقب کرتا چلا آ رہا ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ دونوں ہائی جیکرز بھی اسی کے آدمی تھے۔ او۔ پولیس آفیسر راون کے نزدیک پہنچا۔ تمہیں حکومت برطانیہ کے معزز مہمانوں کے اغوا اور اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آفیسر، شاید تمہیں میری حیثیت کا اندازہ نہیں ہے۔ راون تکلیف کے باوجود ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ حیثیت کا اندازہ لگانا کورٹ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری صرف ملزم کی گرفتاری تک محدود ہے۔ پولیس والے نے کہا، میں ہندوستان کا سب سے بڑا آدمی ہوں، تمہاری سروس ٹرمینیٹ کروا دوں گا۔ ہمیں یہ بات آج ہی معلوم ہوئی کہ ہندوستان میں کوئی آدمی صدر مملکت سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ پولیس افسر طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایک دوسرے پولیس والے نے اس دوران راون اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں۔ راون بہت چیخا چلایا، شدید احتجاج کیا، مگر لندن کی پولیس بھپکیوں میں آنے والی نہیں تھی۔ پولیس انہیں کار میں بٹھا کر وہاں سے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں اور مریم اپنی رہائش گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں مریم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ فلیٹ پر پہنچ کر بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے بھی مریم کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ صبح حسب معمول شیو اور غسل سے فارغ ہو کر میں سب سے پہلے مریم کے کمرے میں گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آئینے میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن مڑ کر مجھے خوش آمدید نہیں کہا بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں نے عقب سے جا کر دونوں ہاتھ اس کے شانوں پہ رکھ دیے۔ بہت ناراض لگتی ہو۔ وہ ایک دم گھومی۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک اجنبی ہو۔ مجھے افسوس ہے مریم۔ کس بات پر؟ کل تمہارے ساتھ میرا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا۔ میں تمہاری ذہانت اور تجربے کی داد دیتا ہوں۔ تم نے درست اندازہ لگایا تھا، وہ لڑکی واقعی فراڈ تھی۔ اس نے مجھ سے تعلقات قائم کیے اور گھیر کر راون کے پاس لے گئی۔ اگر تم پولیس کو لے کر نہ آ جاتی نا تو اس نے تو ہماری ہلاکت کے لیے انتہائی خطرناک پلان بنا رکھا تھا۔ مریم نے میری جانب دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گھوم گئی اور بالوں کو برش کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں سخت شرمندہ ہوں۔ میرے الفاظ ضرور تمہاری دل آزاری کا سبب بنے ہیں۔ یقین جانو مجھے اس بات کا بے حد قلق ہے، بلکہ ایک طرح سے میں خود کو مجرم گردان رہا ہوں۔ مریم چپ رہی۔ اگر تم اب بھی روٹھی رہی نا اور ناراضگی دور نہیں کی تو خدا کی قسم ایسی ادگودی کروں گا نا کہ تم حال سے بے حال ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کا برش والا ہاتھ تھام کر کہا۔ میری بات سن کر مریم پلٹی۔ اس بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں منا نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خیر یہ بتاؤ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی راون کی اعلی کار ہے؟ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی بات کو قابل توجہ سمجھتی ہوں، اور یہ کہ دل کے ہاتھوں کبھی مجبور نہیں ہوتی۔ غالباً تمہارا اشارہ میری طرف ہے۔ ہاں، تم اس پر ایسے فریفتہ ہوئے تھے کہ دل کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی سودا کر لیا تھا، لیکن میں برابر تمہاری نگرانی کری تھی۔ اس حرافہ کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں مشکوک لگی تھی اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم خطرے میں ہو۔ میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر تم پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آج رات تم کلب میں اس سے دوبارہ ملاقات کرو گے۔ مجھے چونکہ شروع سے اس بات کا شبہ تھا کہ وہ لڑکی راون کی اعلی کار ہو سکتی ہے، چنانچہ گزشتہ روز میں صبح ہی گھر سے نکل گئی اور راون کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ بہت جلد میں نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ راون ضمانت پر رہا ہو چکا ہے اور یہ کہ 42
براؤننگ اسٹریٹ میں رہائش پذیر ہے. تم کلب پہنچے تو میں وہاں پہلے سے موجود تھی. تم؟ ہاں، میک اپ میں. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکی ایک دو گھونٹ لینے کے بعد باقی شراب تمہاری نظر سے بچا کر رقم میں رکھے ہوئے بڑے سے گلدان میں الٹ دیتی ہے. اور ظاہر وہ یہ کر رہی تھی کہ بہت زیادہ نشے میں ہو گئی ہے. مقصد یہ تھا کہ گھر چھوڑنے کا بہانہ کر کے تمہیں راون کے پاس لے جائیں. تم لوگ روانہ ہوئے تو میں تمہارے تعاقب میں تھی. کار اس عمارت میں داخل ہوئی تو میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ تمہیں راون کے پاس لے جایا گیا ہے. میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور اس کے بعد کے حالات تمہارے سامنے ہیں. میں نے خجالت سے کہا. میں ایک مرتبہ پھر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے رویے پر شرمسار ہوں. غالباً تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. مریم نے محبت سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی. اس کا انداز خود سپردگی والا تھا. اور اس کے بعد میں نے مریم سے پوچھا, اب کیا پلان ہے تمہارا؟ اگر تم مجھے منانے نہ آتے تو میں اطلاع دیے بغیر چلی جاتی. کہاں؟ کراچی. اکیلی؟ ہاں, اب بھی میں اکیلی ہی جاؤں گی. کیوں؟ اب تو ناراضگی دور ہو گئی ہے نا؟ بات ناراضگی کی نہیں ہے. پھر؟ کام ہی کچھ اس نوعیت کا ہے. میں کراچی جاؤں گی اور تم نیو یارک کے لیے روانہ ہو جاؤ گے. نیو یارک؟ کیا مطلب؟ نیو یارک کا مطلب نیو یارک ہی ہوتا ہے. دراصل ہماری روانگی ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں ہیں. تم نیو یارک پہنچ کر ہوٹل سوان میں قیام کرو گے جو نیو یارک کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قرب و جوار میں ہے. ہوٹل سوان کے جس روم میں تم قیام کرو گے وہ تمہارے لیے بک کیا جا چکا ہے. اس کا نمبر 148 ہے. وہاں ایک شخص محمود تم سے رابطہ قائم کرے گا اور شناخت ہو جانے کے بعد ایک سرخ لفافہ تمہارے حوالے کرے گا. شناخت کے طور پر تم اس سے کہو گے میں سبز پوش پہاڑیاں پسند کرتا ہوں. یہ سنتے ہی وہ شخص لفافہ تمہارے حوالے کر دے گا اور وہ لفافہ کھولے بغیر ایک دوسرے لفافے میں رکھ کر بذریعہ پوسٹ تم مجھے روانہ کر دو گے. انڈرسٹینڈ؟ اس قدر رازداری کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ اس لفافے میں کیا ہے. میں بھی چاک کیے بغیر اسے ایک دوسرے شخص کے حوالے کر دوں گی. بس یوں سمجھ لو اس کا کافی معاوضہ مل رہا ہے. گڈ. مگر ان پیچیدگیوں کی ضرورت کیا ہے؟ سرخ لفافہ اپنے پتے پر کیوں نہیں منگا لیتی؟ کچھ مصلحتیں ہیں ایسی. دراصل یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی کہ میں کون ہوں, کس ملک سے تعلق رکھتی ہوں, وغیرہ وغیرہ. تم کب روانہ ہو رہی ہو؟ آج سے پہر کی فلائٹ سے چلی جاؤں گی اور تم رات 11 بجے کی پرواز سے اپنی مہم کا آغاز کرو گے. کسی قسم کا خطرہ؟ نہیں, خطرہ کوئی نہیں ہے. میں نے برطانوی حکام کو اپنی روانگی سے مطلع کر دیا ہے. سیٹیں بک ہو چکی ہیں, ٹکٹ حاصل کر لیے گئے ہیں. غرض کسی قسم کی پیچیدگی یا پریشانی نہیں ہے. نیو یارک پہنچ کر ہوٹل سوان پہنچنے اور اپنے کمرے میں داخل ہونے تک مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی. طویل سفر نے تھکا دیا تھا, چنانچہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا. دوپہر کے وقت آنکھ کھلی تو فریش تھا, بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی. غسل کر کے میں نے کھانا لیا اور شام کے وقت نیو یارک کی سڑکوں پر ٹہلنے نکل گیا. اس ملک میں جنس ارزاں بھی ہے اور حصول بھی مشکل نہیں. مال خود گاہک کے پاس پہنچتا ہے. ایسے کئی سوداگروں سے میرا سابقہ پڑا, لیکن میں نے مریم کی ہدایت کو ملحوظ رکھا. ہرچند کے نیو یارک میں کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن لندن میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں زک اٹھا چکا تھا, اس لیے محتاط رہنا ضروری تھا. کیپٹن روش اور راون کے آدمی میری تلاش میں نیو یارک پہنچ سکتے تھے. مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نیو یارک میں کتنے دن ٹھہرنا ہے. مریم نے ایسی کوئی ہدایت نہیں کی تھی. میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ سرخ لفافے والا شخص کب پہنچے گا. مجھے اس کا انتظار تھا. ایک کیفے سے نکل کر میں اپنے ہوٹل کی طرف واپس چلا تو ایک لڑکی مجھے بلا کی طرح چمٹ گئی. وہ مجھے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتی تھی اور میں مسلسل پہلو تہی کر رہا تھا. جب میں ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ روحانسی آواز میں بولی, پلیز اگر تمہیں میری خدمات درکار نہیں تو کچھ پیسے دے دو, ورنہ میں مر جاؤں گی. اوہ, شاید تم نے کھانا نہیں کھایا. مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی. نہیں, مجھے انجیکشن لگوانا ہے. بیمار ہو شاید؟ ہاں, ایسا ہی سمجھ لو. آخر تمہیں کیا بیماری لاحق ہے؟ مجھے مارفیا لگوانا ہے. پلیز صرف $5. میں نے خاموشی سے $5 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر مارفیا اس کی رگوں میں نہ پہنچا تو شاید وہ مر ہی جائے. میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو رات کے 12 بج رہے تھے, لیکن نیو یارک جیسی جگہ پر رات اور دن کا کوئی خاص امتیاز نہیں تھا, سوائے اس کے کہ سورج غروب ہو جاتا تھا, ورنہ وہاں زندگی ہر وقت متحرک نظر آتی تھی. بہرحال میں لباس وغیرہ تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا. سگریٹ جلائی اور ماچس کی تیلی ابھی بجھی بھی نہ تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی. مجھے خیال آیا یہ وہی سرخ لفافے والا ہوگا. دوسری دستک پر میں نے دروازہ کھول دیا. سامنے ایک خوش پوش نوجوان کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر تھا گویا مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے بھی یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اس نوجوان کے پاس سرخ لفافہ ہوگا.
میں سبز پوش پہاڑیاں پسند کرتا ہوں۔ میں نے مریم کی ہدایت کے مطابق مخصوص جملہ دہرایا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ میری اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا اور صوفے پر دھس کر بولا، یس یس میں سمجھ گیا اور صحیح جگہ پر پہنچا ہوں۔ تم لندن سے آئے ہو؟ ہاں۔ گڈ۔ اس سے پہلے میں نے یہاں کے 2 چکر لگائے تھے، مگر تمہارا روم لاک تھا۔ ہاں، میں ذرا باہر چلا گیا تھا۔ میں ایک لفافہ دینے آیا ہوں، کیا تمہیں اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم وہ لفافہ میرے حوالے کرنے آئے ہو۔ میں صوفے پر اس کے قریب بیٹھا۔ لفافے کا رنگ سرخ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سبز پوش پہاڑیوں کا حوالہ دینے کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ یقیناً۔ اس نے سر ہلایا اور پھر لفافہ نکالنے کے لیے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور جیب سے جو کچھ نکالا اسے دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی۔ وہ سرخ نہیں کالا تھا، اور لفافہ نہیں ریوالور تھا جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ ریوالور ہے۔ تم نے اس سے پہلے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی کیا؟ یہ زندگی ختم کر دیتی ہے۔ مجھے ایک ترکیب سوچی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تمہارے ہاتھ میں ریوالور ہے؟ اس نے چونک کر اپنے ریوالور کی طرف دیکھا۔ مجھے اتنی مہلت درکار تھی۔ پوری قوت سے ریوالور پر میں نے ہاتھ مارا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ میری یہ چال ناکام ہو گئی۔ ریوالور پر اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ ریوالور کی نال دائیں جانب مڑ گئی اور گولی بھی چل گئی، مگر دھماکہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ریوالور میں سائلنسر فٹ تھا۔ اپنا حربہ ناکام دیکھ کر میں نے برق کسی صورت کے ساتھ اس کی ریوالور والی کلائی پکڑ لی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہی ہو گیا۔ اس شخص کو ریوالور کا رخ میری جانب کرنے کی مہلت نہیں ملی۔ ہمارے درمیان ریوالور چھیننے کی زور آزمائی شروع ہو گئی۔ میری کوشش تھی کہ ریوالور کا رخ نوجوان کی طرف ہو جائے، اور وہ اس کوشش میں تھا کہ ریوالور کی نال میری طرف کر کے ٹریگر دبا دے۔ مجھے ایک اور ترکیب سوچی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹ کھایا۔ اگرچہ لڑائی کا یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر یہ اقدام کیا تھا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ چنانچہ مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ اس نے چیخ مار کر ریوالور چھوڑ دیا، جو نیچے فرش پر گرا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں جھک کر ریوالور اٹھاتا، اس نے پوری قوت سے میری کن پٹی پر گھوسا رسید کر دیا۔ بلا شبہ وہ طاقتور تھا، اور مجھے اس فوری حملے کی توقع بھی نہ تھی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میرا سر زور سے دیوار سے ٹکرا گیا اور آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اس نے کارنس پر رکھا ہوا پیتل کا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے مجھ پر کھینچ مارا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جس طرف بچنے کی کوشش کی، گلدان اسی طرف آیا اور پوری قوت سے میری کن پٹی پر لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آئے تو میں صوفے کے پیچھے پڑا تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مجھے اس حماقت پر ہنسی آ گئی کہ اس نے میرے ہونٹوں پر ٹیپ چپکانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خیال آیا ممکن ہے اس کے پاس ٹیپ موجود ہی نہ ہو۔ بہرحال ٹیپ کے موجود ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ بولنے کی آزادی حاصل ہونے کے باوجود میں بول نہیں سکتا تھا۔ میرے لیے عافیت اسی میں تھی کہ بے ہوش بنا پڑا رہوں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شخص ابھی تک کمرے میں موجود ہے۔ میں اپنی ہوش مندی کا احساس دلا کر اس کے ہاتھوں مزید مرمت کرانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے گولی مار دے، چنانچہ خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ صوفے کے نیچے سے مجھے اس کی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چونکہ میں حرکت کر سکتا تھا، اس لیے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ صوفے کی پشت گاہ سے سر نکال کر کمرے کا جائزہ لوں۔ چنانچہ ایک ایک انچ کر کے میں نے اوپر کی جانب اٹھنا شروع کیا۔ اندیشہ تھا کہ آہٹ اور کپڑوں کی سرسراہٹ سے وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر اس کا منہ اسی جانب ہوا تو وہ مجھے دیکھ لے گا۔ چنانچہ میں نے صوفے کے اوپر سے سر نکالنے کے بجائے سائڈ سے دیکھنا مناسب خیال کیا۔ نوجوان کمرے کے وسط میں کرسی پر اس طرح بیٹھا تھا کہ بیک وقت صوفہ اور دروازہ دونوں پر نظر رکھ سکے۔ اس وقت اس کا منہ دروازے کی جانب تھا، اور انداز ایسا تھا گویا اسے کسی کی آمد کا شدت سے انتظار ہو۔ اب یہ معاملہ میری سمجھ میں پوری طرح آ چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اسے کس کا انتظار ہے۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنا سر صوفے کے پیچھے کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر دروازے کی کنڈی کھسکانے کی آواز آئی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ نوجوان نے دروازہ کھول دیا ہے۔ میں نے سائڈ سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں سبز پوش پہاڑیاں پسند کرتا ہوں، نوجوان نے میرے الفاظ دہرائے۔ گڈ، ویری گڈ، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ شخص ایشیائی ہوگا۔ لڑکی کی سریلی آواز سنائی دی۔ ہاں۔ نوجوان فوراً بولا، وہ اچانک بیمار ہو گیا، اس لیے پروگرام میں تبدیلی کرنا پڑی، اور مجھے اس کام پر مامور کیا گیا ہے۔ تم بتا سکتے ہو کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ لفافہ دینے۔ کس رنگ کا؟ سرخ رنگ کا۔ اوکے، لڑکی نے پر اطمینان انداز میں کہا۔ پھر پرس کھولنے کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کی دوبارہ آواز سنائی دی۔ یہ لو لفافہ، مگر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
اس کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ فکر مت کرو، میں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلوں گی۔ اوہ، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، اس وقت تم کیا پینا پسند کرو گی؟ کچھ نہیں، مجھے فوراً واپس جانا ہے۔ لڑکی کی آواز کے ساتھ ہی قدموں کی دور ہوتی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ نوجوان نے بڑی خوبصورتی سے میری موجودگی میں وہ سرخ لفافہ حاصل کر لیا تھا اور میں سب دیکھتا اور سنتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ ہاں، اگر میرے ہاتھ پر بندھے ہوئے نہ ہوتے تو میں ضرور اسے مزہ چکھاتا اور لفافہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مریم نے ایک معمولی سا کام میرے سپرد کیا تھا اور میں وہ بھی نہ کر سکا۔ نامعلوم وہ لفافہ کتنی اہمیت کا حامل تھا اور غلط ہاتھوں میں پہنچ جانے سے کیا نقصانات ہو سکتے تھے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد نوجوان کے قدموں کی چاپ مجھے اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ میں فوراً بے سدھ ہو کر پڑ گیا۔ میرے قریب آ کر وہ رکا۔ پھر مجھے ایسا لگا گویا وہ مجھ پر جھکا ہوا ہو۔ خیال آئے کہ شانوں کے بل اوپر کی جانب اٹھ کر اپنی ٹانگوں کے ذریعے اسے میں دوسری جانب الٹ دوں، اور ابھی میں اس امر پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے سر پر پہاڑ سے ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اگر میری آنکھیں کھلی ہوتی تو شاید یہ پہاڑ نہ ٹوٹتا، کیونکہ میں اس کی حرکات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ریوالور کا دستہ میرے سر پہ دے مارا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں گم ہو گیا اور میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوسری بار ہوش آیا تو میرے گرد ہوٹل کے ملازمین جمع تھے۔ انہوں نے میری بندشیں کھول دی تھی اور مجھے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کر رہے تھے۔ مجھے اپنا سر پھوڑے کی طرح دکھتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا جناب؟ کس نے باندھا تھا آپ کو؟ میں اتنی دیر میں سنبھل چکا تھا، لہٰذا چیخ کر بولا، یہ ہوٹل ہے یا جرائم کا اڈہ؟ میں پریس کو خبر کروں گا اور ہوٹل کی انتظامیہ پر دعویٰ دائر کروں گا۔ اسی اثنا میں مینیجر بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کچھ زیادہ ہی واویلا شروع کر دیا۔ میں اس واقعے کے بارے میں ایک ایک مسافر کو بتاؤں گا۔ یہاں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، یہ لٹیروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پلیز پلیز آہستہ بولیے، یہ ہوٹل کی عزت کا سوال ہے۔ ہماری بہت بدنامی ہوگی جناب۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے افسوس ہے۔ حملہ کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ آپ پکڑتے رہنا حملہ کو، مجھے اس وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور پھر دونوں بازوؤں میں ایک ایک انجیکشن لگا دیا۔ چند کیپسول اور ٹیبلٹ بھی تھی جن کی ایک خوراک اسی وقت کھلا دی گئی۔ چند منٹ بعد میرے سر کی چوٹ میں خاصا افاقہ محسوس ہونے لگا۔ مینیجر اور ہوٹل کے ملازمین میرے کمرے سے چلے گئے۔ میں تنہا تھا اور اب تک پیش آنے والے واقعات پر غور کر رہا تھا۔ غور ہی کیا کرنا تھا؟ سرخ لفافہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اب اس کا حصول تقریباً ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ نیو یارک جیسے شہر میں کسی گمنام شخص کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نہ میرے پاس اس تک پہنچنے یا سراغ لگانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ مریم کو اس واقعے کی اطلاع دینے میں بڑی سبکی محسوس کر رہا تھا۔ ایک بات بالکل واضح تھی، اور یہ کہ جو شخص سرخ لفافہ لے گیا ہے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کا تعلق کسی جرائم پیشہ گینگ سے ہوگا۔ ایسے لوگ مخصوص ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں۔ مجھے ان مقامات کا پتہ چلانا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ 2-4 دن کی آمد و رفت کے بعد شاید اس شخص سے کہیں آمنا سامنا ہو جائے۔ سوال یہ تھا کہ ایسی جگہوں کے بارے میں کس سے معلومات حاصل کروں۔ ظاہر ہے کہ ویٹر سے زیادہ اس بات کا علم کیسے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ ویٹر 40-45 برس کا ایک سنجیدہ شخص تھا۔ وہ مجھے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ کیا تم مجھے کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہو؟ کس قسم کی معلومات جناب؟ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ جرائم پیشہ لوگوں کے ٹھکانے کہاں کہاں پر ہیں؟ وہ زیادہ تر کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ جرائم پیشہ لوگ؟ وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگا۔ ہاں، میں ذاتی طور پر حملہ آور کا سراغ لگانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ شخص مجرم ہی ہوگا۔ میری رائے میں آپ اس خیال کو دل سے نکال دیجئے۔ یہاں نیو یارک میں جرائم پیشہ افراد کے متعدد گروہ موجود ہیں۔ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کی قدر و قیمت ان کے نزدیک ایک حقیر کیکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ نیو یارک کے بعض علاقوں پر ان کی مکمل حکمرانی ہے۔ وہاں پولیس بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ میں ایسے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ ہوٹل پرسلے، کیفے ڈان اور مڈ نائٹ کلب ان لوگوں کی خاص آماجگاہ ہے۔ ان کے مالکان بھی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ سب کا تعلق کسی نہ کسی طور پر جرائم کی دنیا سے ہے۔ بالخصوص مڈ نائٹ کلب میں ایسے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اور کچھ؟ نیو یارک میں ڈگلس کلب اور ڈگلس گروپ اور مارشل گروپ بہت مشہور ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں۔ ہفتے میں ان کے درمیان ایک آدھ جھڑپ ضرور ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں گروپ کی جانب کے کئی افراد مارے جاتے ہیں۔ ان کے جرائم کی نوعیت کیا ہے؟ قتل، اغوا، اسمگلنگ، ڈاکہ زنی، قرضے کے کوئی جرم ان کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ دونوں گروپوں میں زیادہ خطرناک کون ہے؟ دونوں ہی خطرناک ہے جناب، تاہم ڈگلس زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے پاس سائنسدانوں کی ایک ٹیم ہے جو مارنے اور اذیت پہنچانے کے نت نئے طریقوں سے
ڈگلس کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں ان اہم نوعیت کی معلومات کا علم کیسے ہوا؟ یہاں ٹھہرنے والے مسافروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہی ہماری معلومات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں انسان نہیں روبوٹ سمجھتے ہیں، ہماری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ویٹر سے مفید معلومات حاصل ہوئی تھی۔ میں نے اسے $10 کا نوٹ دے کر رخصت کیا اور آئندہ کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے میں مصروف ہو گیا۔